जी सलाम नाजरीन, वेलकम ऑन स्निक्स ऑन पीटीवी स्पोर्ट्स. मैं हूं आपका होस्ट उमर फारूक कॉल्सन और आज अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव रेहान विद अस एंड only Hassan Chima is here and Amr will join us after the break. So we lost the test match already and 330 रन का मार्जिन था और पाकिस्तान लॉर्ड्स के बाद ओल्ड ट्रैफर्ड काफ़ी एक्सपेक्टेशन थी, काफ़ी मोमेंटम के साथ पाकिस्तान था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान काफ़ी बुरे तरीके से वन साइडेडली हारा मैच. हसन, व्हाट्स योर रिएक्शन ऑन दिस? काफ़ी हद तक सरप्राइजिंग है. मतलब इवन आफ्टर द लॉर्ड्स टेस्ट हमने वही बात की थी कि ओल्ड ट्रैफर्ड पे इंग्लैंड 15 सालों से मैच नहीं हारा हुआ. अब उनके 10 मैचेस हो गए, पिछले 10 मैचेस जो है उनमें से 8 विन्स और 2 ड्रॉज हैं. तो इट्स वन ऑफ द मतलब इट्स देयर इक्विवेलेंट ऑफ जो पाकिस्तान के लिए अबू धाबी रहा है पिछले 5-6 सालों में. तो लेकिन इवन बियॉन्ड दैट के एंड प्लस द फैक्ट कि आपको पता था कि स्पेशली इन दिस एरा जब होम टीम जितना डोमिनेट करती हैं अपने ग्राउंड्स को, तो आफ्टर दैट फर्स्ट विन इंग्लैंड विल कम बैक. व्हाट यू डिडंट एक्सपेक्ट वाज कि पाकिस्तान वुड मतलब डिटीरिएट इतना ज़्यादा, स्पेशली इन बॉलिंग. बैटिंग से तो आप मतलब इसी तरह की तवक्कुआत जनरली रखते हैं, बट पाकिस्तान विल बी डिसअपॉइंटेड बाय द वे दे प्लेड. नॉट जस्ट के 330 रन से हारे, बट द फैक्ट के इट वॉजंट लाइक दे वर ब्लोन अवे. इट वॉजंट लाइक कि मैंने कल ट्विटर पे भी बात की थी, पाकिस्तान 3 साल पहले साउथ अफ्रीका के खिलाफ 49 ऑल आउट हुआ था, लेकिन उसमें स्टेन, फिलैंडर की, मॉर्कल की बेहतरीन बॉलिंग थी. अगर आप इस मैच की 20 विकेटें देखें तो उसमें से आई थिंक आधी से ज़्यादा आपको यही लगेगा कि बैट्समैनों की गलतियां हैं रादर देन के इंग्लैंड के बॉलर्स ने वो विकेट्स अर्न किए. तो दैट इज़ समथिंग दैट जो कि पाकिस्तान को, मिसबाह को, मिकी आर्थर को काफ़ी मायूस करेंगे. अच्छा, आपने कहा ब्लोन अवे पाकिस्तान, तो आई थिंक डे 1 टॉस पे ही पाकिस्तान ऑलमोस्ट माइंड में गेम हार गया था. नहीं, वो जो उस पोस्ट मैच कमेंट्स हैं मिसबाह के, आई थिंक दैट ये एक जेनेरिक, हम लोग भी इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में गए हैं कि वो एक जेनेरिक वो बात करते हैं, बिकॉज यू कांट कम आउट एंड से कि वी वर ब्लोन अवे. यू कांट कम आउट एंड से कि दूसरी टीम जो है हमारे से बहुत बेहतर थी, बिकॉज गोइंग फॉरवर्ड उसका कॉन्फिडेंस जो है ऊपर नीचे रहता है. अगर आप आगे कहते हैं कि जी टॉस पे हम टॉस हारे थे, दैट इज द एडवांटेज दैट दे हैड, तो इमीडिएटली आप उनको भी चैलेंज करेंगे. आप कह रहे हो कि इंग्लैंड वॉरेंट दैट गुड, इंग्लैंड गॉट लकी, और आप अपने बॉयज को भी कह रहे हो कि टॉस की वजह से इट वाजंट दैट बिग एन इशू. इवन दो अगर आप हिस्टोरिकली देखें, इवन इस एरा में भी देखें, तो पाकिस्तान बैटिंग फोर्थ हैजंट हैड बैड रिकॉर्ड. मतलब हमने कल ही बात की थी कि पाकिस्तान की तारीख में सिर्फ 2 दफ़ा हुआ है कि पाकिस्तान ने 300 से ज़्यादा का टारगेट चेस किया, और वो इसी एरा में हुआ है. बट आफ्टर द मैच इट्स अबाउट कि हाउ डू यू मैनेज एक्सपेक्टेशन एंड कॉन्फिडेंस, अपनी टीम का भी और अगली टीम का भी. तो आई थिंक उसका रिजल्ट वहाँ से आता है. मतलब कि अगर आप कुक के भी फर्स्ट मैच के बाद कमेंट्स देखें तो उसका भी यही आर्गुमेंट था कि नहीं हम लोग बुरा खेले, पाकिस्तान में इतनी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं थी. दैट इज़ ए जनरल स्टेटमेंट जो आपका कप्तान को देनी पड़ती है. और मतलब इट्स नॉट जस्ट क्रिकेट, आप फुटबॉल की बात करें, बास्केटबॉल की बात करें, हर स्पोर्ट में आगे आपको अगली टीम की जो अचीवमेंट्स है उसको थोड़ा सा नीचे रखना पड़ता है. क्योंकि अगर आप आगे कह दो कि जी दूसरी टीम जो है वो उसने आपको डोमिनेट किया है, तो फिर गोइंग फॉरवर्ड आपकी टीम के दिमाग में वो एक हवा बन जाता है. एंड दैट यू कांट अलाउ दैट टू हैपन. तो व्हाट एग्जैक्टली यू थिंक कि प्रॉब्लम क्या थी? टॉस फाइन हम छोड़ा, उसको प्लान ए हमारा डाउन हुआ, प्लान बी करना चाहिए था हमें, लेकिन इंग्लैंड ने डे 1 बिल्कुल टॉस से, मैच से आधा घंटा पहले ही डोमिनेट करना शुरू कर दिया. स्टार्टिंग फ्रॉम टॉस बैटिंग में देखा कुछ इतना खास नहीं हुआ, बस उन्होंने अपनी बैटिंग की जो एक नॉर्मल टेस्ट टीम करती है. आई थिंक 2 चीजें थी, बल्कि एक ही चीज़ थी अगर आप थ्रू आउट देखें, वो थी पेशेंस की कमी. आपकी बॉलिंग में डे 1 एक दफा जब रूट और कुक आ गए थे, हमने पहले टेस्ट की पहली इनिंग्स में देखा था रूट और कुक मार रहे थे, तो आफ्टर आई थिंक लंच ब्रेक थी या टी ब्रेक थी, उसके इमीडिएटली बाद पाकिस्तान वेंट फ्रॉम लाइक 5 की औसत पे बॉलिंग कराते हो, अचानक 2.5-3 की औसत पे आ गया था. और वो उन्होंने एक कंट्रोल करते थे जिसकी वजह से पहले रूट की विकेट गिरी, फिर दूसरे एंड से विकेटें गिरती रही, एवेंचुअली कुक आउट हुए थे. और इस मैच में जो सबसे बड़ा फर्क दिखाई दिया, और मतलब राहत अली की हमने बात की, कल भी बात की है, वो जो पेशेंस थी, जो मतलब कि सरप्राइजिंग बात यह है कि पिछले 6 सालों में अगर आप पाकिस्तान की पूरी निकाल के देखें, अगर आप हिस्टोरिकली पाकिस्तान की ग्रेट टीम्स देखें, 70s की मुश्ताक की देखें, 80s की जावेद और इमरान की देखें, 90s की देखें, इवन 50s की कारदार की टीम देखें, उन सब से, इवन इंजमाम की मिड 2000 की देखें, दिस टीम इन टर्म्स ऑफ प्योर टैलेंट माइट बी द वर्स्ट ऑफ देम ऑल. मे बी 50s की कारदार साइड, बाकी सबके पास सुपरस्टार्स थे, इनके पास सुपरस्टार्स नहीं, लेकिन स्टेटिस्टिकली दे हैव बीन एज गुड इफ नॉट बेटर देन देम. क्यों? क्योंकि उनके गेम प्लान और उनकी पेशेंस जो है, वो जो अन पाकिस्तानी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो इनके बड़े मतलब अच्छे रहे हैं. और इस मैच में हमने वही देखा कि वो पेशेंस नहीं दिखाई दी, वो मतलब अपने गेम प्लान पे स्टिक करना नहीं दिखाई दिया. और पहले बॉलिंग में आपने 550 कंसीड कर दिया. दिस वाजंट अ विकेट जिस पे आपको किसी भी सूरत में दोनों इनिंग्स में 350 से कम स्कोर करना चाहिए, और दोनों इनिंग्स में आप 300 भी नहीं कर पाए.
اور اس کی وہ جو ایشو ہے کل ہم آئی ایم شیور بات کریں گے کل کے ڈسمسلس کی. لیکن آپ اگر اس نظر سے دیکھیں کہ پاکستان کے 9 پلیئرز 22 میں سے 9 پلیئرز اوور دا 2 اننگس نے 25 کراس کیا ہے. مطلب کہ وہ جو مشکل فیز ہوتا ہے انگلینڈ میں بال جب سوئنگ کر رہی ہے یا سیم کر رہی ہے آپ نے وہ سروائیو کر لیا. آپ کا 25 سے اوپر سکور چلا گیا. 25 سے اوپر سکور چلا گیا مطلب آپ 60-70 گیندیں بھی کھیل گئے. 25 سے اوپر 9 پلیئرز نے سکور کیا 9 اننگس سے اور آپ کا ہائی اسکور 52 ہے. دیٹ مطلب alone is enough کہ جی ہر بندہ بار بار سٹارٹ لیتا تھا اور اس کے بعد they would throw it away. 52 بھی مصباح نے کیا تھا once he was with the tail اور بیٹنگ کر رہے تھے. باقی ٹاپ آرڈر کی آپ بات کریں شان ان دا فرسٹ اننگ, حفیظ ان دا سیکنڈ اننگس, یونس ان دا سیکنڈ اننگس, وہ آپ نے یو ڈن آل دا ہارڈ ورک, یو گاٹ دا فاؤنڈیشن دیٹ یو نیڈ. آپ کے پاس ایک اننگس بنی ہوئی ہے کہ آپ بنا سکیں اینڈ دین یو گیو یور وکٹ اوے. دیٹ مطلب دیٹ از سم تھنگ جو اس ایرا کی پاکستان سے بڑا آپ ایسوسیٹ نہیں کر سکتے. کیا ریفلیکٹ کرتا ہے آپ سیٹ ہو کے وکٹ دے رہے ہو اپنی, کیا ریفلیکٹ کرتا ہے؟ آئی تھنک دس ریفلیکٹس پریشر. وہ جو 550 600 566 کا جو دماغ کے اوپر پریشر تھا اٹ ریفلیکٹس دیٹ اینڈ دیٹ ڈز ناٹ ریفلیکٹ ویل آن پاکستانی بیٹسمین کہ آپ اس پریشر کے ساتھ ڈیل نہیں کر پائے. کہ اگر اٹ وازنٹ کہ 25-30 جب کراس کیا تو پھر اس وقت اچانک یہ دکھائی دیتا تھا ان کو کہ اب ہم نے 100 نہیں کرنی, ہم نے 150 جا کے کرنی, ہم 200 جا کے کرنی. وی ہیو ٹو میچ روٹ. اور وہ جو دماغ پہ ایک رادر دین پلینگ یور نیچرل گیم, رادر دین گوئنگ ود فلو کے مطلب ایک ایک رن ایک ایک اوور بال بائی بال آپ دیکھیں آپ اس کا سوچ رہے تھے. اور آئی وڈ ان مائی اوپینین کل جو وکٹس تھے دے ور ایکچولی ورس ان دا فرسٹ اننگس کی وکٹس. کیونکہ فرسٹ اننگس میں یہ تھا کہ آپ کو 650 لگا ہوا ہے, یو آر ٹائرڈ, 2 دن بیٹنگ کی ہے, مطلب آپ سروائیو کرنے کی کوشش کر رہے ہو. کل یہ تھا کہ probably day 5 پہ بارش ہو جائے تو you can try to مطلب کہ کوشش کر سکتے ہو کہ زیادہ سے زیادہ دیر آپ سروائیو کریں. شان کا یہ تھا, شان got a good ball, مطلب it swung in, it seemed late, اور مطلب this is something جو کوریڈور میں شان اپنا بیٹ باہر رکھتا ہے, that is something جو انگلینڈ بار بار ایکسپوز کر رہا ہے. اور مطلب either he has to survive that اور مطلب کہ اس کو سارٹ آؤٹ کرنا پڑے گا یا پھر he will اس ٹور سے تو اسے باہر ہونا پڑے گا. اینڈ دا سیم تھنگ ود اظہر, دس از لائک دا فورتھ ٹائم, تھرڈ اور فورتھ ٹائم وہ اسی طرح آؤٹ ہو رہا ہے کہ اکراس اسٹمپس, وہ جو ہم نے کل بات کی تھی آف اسٹمپ کو کور کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اور اس کی جیسے ہی گوز اکراس ہے. بار بار انگلینڈ کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ اس کے پیڈس کو ٹارگیٹ کرے. تھوڑا سا انلکی رہا ہے کہ 2 دفعہ امپائرز کال بھی ہوئی ہے, بٹ ایون دین دا فیکٹ دیٹ ہی از گیٹنگ ہٹ آن دا پیڈ اگین اینڈ اگین ان فرنٹ آف دا اسٹمپس, دیٹس ناٹ اے گڈ تھنگ. حفیظ کا آئی تھنک دس کنسیڈرنگ دا وے ہی واز بیٹنگ, کنسیڈرنگ کہ جس طرح کی اس کی طرز کی پیچ تھی, ہم نے پہلے دن سے یہی کہا کہ آن دی آپ کھیلنے والے اسد اور حفیظ ہی اچھے بیٹسمین ہیں. اور اینڈ ٹو گیٹ آؤٹ ٹو دی اسپنر, حفیظ گوٹ آؤٹ, آئی مین جس طرح اس کے اس سے پہلے ہم دیکھ رہے تھے کتنے فلو کے ساتھ اس کے بلے پہ بال آنا بھی شروع ہو گیا, لیکن اچانک سے ان ایکسپیکٹڈلی حفیظ کا کیریئر یہ ہے کہ اچانک سے وہ آؤٹ ہو جاتا ہے. اینڈ دس آئی تھنک اٹ واز کرمنل. مطلب کہ آئی ڈونٹ یوز دیٹ ورڈ لائٹلی, بٹ یونس ناٹ فار دا ٹیم بٹ فار یونس ہمسیلف, کہ یونس نے 4 اننگز اتنی مشکل میں بیٹنگ کی اگینسٹ ہز آلموسٹ ول, اس نے سروائیو کرنے کی کوشش کی اور اس کے بعد اینڈ میں آ کے یو گیٹ کاٹ ایٹ دا باؤنڈری ود دا ٹیم ٹرائنگ ٹو سروائیو. مطلب دس از دا لیسٹ یونس تھنگ آئی کیڈ ایور ایکسپیکٹ. بٹ یونس صاحب جتنا ایکسپیرینس ان کا ہے, ان کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہوگا جتنی دیر سے ان کو ہم دیکھتے آ رہے ہیں, یہ شاٹ کیوں ان کو ضرورت پڑی ہے مارنے کی؟ آئی تھنک وہی تھا جو جس طرح حفیظ والی بھی وکٹ تھی اور پچ پہ اسپن اینڈ باؤنس تھوڑا زیادہ تھا, تو پاکستانی بیٹسمین کی طرف سے دکھائی دیا کہ وی گیٹ موئن آؤٹ آف دی اٹیک وی کین سروائیو. مطلب کہ موئن کو وی ہیو ٹو بیسکلی مطلب ہٹ ہم آؤٹ آف دی اٹیک, بٹ ایون دین یو ہیو ٹو چوز یور شاٹس کیئرفلی. دس از مطلب دا سیکنڈ ٹائم ان دس میچ کہ پاکستان کے بیٹسمین جو ڈاؤن دا لیگ سائڈ کاٹ ہوا ہے. تو اگین وہ ٹیکنیکل چیزیں تو آ سکتی ہیں, بٹ دا ڈفرنس ہیئر از مطلب کہ جہاں پہ اس کو بال لگ رہی ہے وہی جو نیچرل باؤنس کی ہم بات کرتے ہیں, دا کیری فرام دس وکٹ, دیٹ ہیز بین دا کوشچن. پاکستان کے اگر جیسے ہم نے کل بات کی تاریخ کی بات کریں, پاکستان آسٹریلیا میں کبھی نہیں جیتا, پاکستان ساؤتھ افریقہ میں کبھی سیریز نہیں جیتا, بیکاز پاکستان کے بیٹسمینوں کو جو اسٹیپ باؤنس ہے وہ ڈسٹرب کرتا ہے, آکورڈ باؤنس. بالکل جس طرح سرفراز, لیکن سرفراز پہ اگر ہم پریسائزلی بات کریں, ہم پہلے بھی آپ کہہ چکے ہیں کہ یہ ان کا اسٹائل ہے ایسے کھیلنا, ڈونٹ یو تھنک کہ ان کو ہم ٹون ڈاؤن کر دینا چاہیے اپنے آپ کو؟ مطلب آفٹر دا وکٹ وی کین ڈسکس دیٹ. اسد کا بھی آئی تھنک کہ ہی گاٹ اے گڈ بال, بٹ اٹس ناٹ گڈ فار پاکستان کہ آفٹر دا فرسٹ ٹیسٹ جس طرح کا وہ کھیلا تھا, سیکنڈ ٹیسٹ میں اس کی جو پرفارمنس بھی ڈیٹیریٹ کی. مطلب راحت اور اسد ور دا 2 اسٹینڈ آؤٹ پرفارمنس, اینڈ یاسر obviously ان دا فرسٹ ٹیسٹ, اور تینوں کی اتنی کوئی خاص پرفارمنس نہیں رہی اس میچ میں.
تو مطلب مصباح سائڈ آئی think the second inning they just go with the flow, جو ہم کرتے ہیں بس کرتے جائیں, میچ تم لوگ ہارے ہوئے ہیں. یس دیٹس بہت آپ نے مطلب ایکوریٹ بات کی کہ وہ دماغ میں جب آپ کے بنا ہو کہ وی کانٹ سروائیو دا 5 days اینڈ اٹس اگین وہ والی بات ہے. دا فرسٹریشن ہیئر از کہ اٹ ازنٹ لائک دس, یہ ایسی ٹیم نہیں ہے جو مطلب سروائیو نہیں کر چکی ہوئی. مطلب ان کا جو پہلا میچ تھا آفٹر دا اسپاٹ فکسنگ اسٹینڈرڈ 2010 میں ساؤتھ افریقہ کے خلاف 100 سے زیادہ اوور سروائیو کیے تھے. یونس نے 100 ماری تھی, مصباح نے 100 ماری تھی. ہم نے کل بھی بات کی کہ 4th innings میں دس ہیز بین دا بیسٹ ایرا فار پاکستان. سو کنسیڈرنگ جو آپ کا ٹریک ریکارڈ ہے, مطلب کل ٹویٹر پہ بات ہو رہی تھی کہ پاکستان کو ساؤتھ افریقہ سے یا کسی اور سے لینی چاہیے انسپریشن, بٹ پاکستان نے پچھلے 5 سالوں سے ہی اپنی انسپریشن لے لیتے. تو یہ جو وکٹس جس طرح گری ہیں دیٹ شوز کہ دیر واز سم تھنگ ان دیئر مائنڈس کہ یار خیر ہے 1-1 ہو گئی ہے سیریز. مطلب آپ کو بھی یہ چیزیں بھی سوچنی پڑتی ہیں. آئی تھنک کل میں اسکور دیکھ رہا تھا 2012 یا 14 کی بات ہے, ساؤتھ افریقہ نے کافی دیر آسٹریلیا کے اگینسٹ آئی تھنک آسٹریلیا میں ہی کافی ٹائم نکالا تھا. انہوں نے 140 پلس اوورز انہوں نے کھیلے تھے. اینڈ ایون انگلینڈ کی بھی آپ بات کریں, انگلینڈ نے لاسٹ جو ہمیں یاد ہوگا ہم دونوں اس میچ پہ تھے دبئی میں, it never looked like England were in the game, لیکن they survived 142 overs. عادل رشید نے 170 گیندیں کھیلی. That was a thing that was lacking. اور I think وہ desperation اس وجہ سے بھی تھی, اور مطلب this does not reflect well on Pakistan either کہ جی ہم آلریڈی 1-0 آپ ہیں سیریز میں. ورسٹ کے سیناریو یہ ہے کہ ہم ایکول ہو جائیں گے. وہ جو ڈیسپریشن تھی کہ اگر یہی ٹیسٹ ہوتا اور آپ لیٹ سے 1-1 ہوتی سیریز گوئنگ انٹو دا فائنل میچ, اور یہ فائنل میچ ہوتا تو آپ شاید پاکستان سے وہ زیادہ ڈیسپریشن دکھائی دیتی, زیادہ وہ فوکس دکھائی دیتا. سوال نہ صرف وکٹوں کا ہے جس طرح وہ گری, بٹ دا کوشچن دیٹ آئی ہیو ٹو آسک از پاکستان موسٹ آف دی اننگس 3.25 3.5 کے رن ریٹ سے جا رہا تھا. دیٹ از ناٹ, مطلب یہ سروائیول میں دیٹس ناٹ دا وے یو پلے. اچھا ہمیں یہاں چھوٹا سا ایک بریک لینا ہے, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور یہی چیز ڈسکس کریں گے کہ پاکستان کو مینٹل اسٹرینتھ جو ہے کوچنگ اسٹاف کا کتنا امپورٹنٹ رول تھا جو بیک اینڈ پہ کر سکتے تھے وہ. New 345 ml pack. Grab and go. دیوانے چلے جب ساتھ تو بن جائے بات, نہیں اب دور ہے منزل پاس, تو آؤ میرے ساتھ, گاؤں میرے ساتھ. New 345 ml pack. Grab and go.
ہر طرح کی عطیات اور صدقات دینے سے پہلے اس بات کا یقین کر لینا بہت ضروری ہے کہ ہماری حق حلال کی کمائی کس مقصد کے لیے اور کہاں استعمال کی جا رہی ہے. بحیثیت مسلمان اور ایک ذمہ دار شہری اپنے علاقے میں اسکول، کالج یا ڈسپنسری کی ضرورت کو پورا کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے. جی ویلکم بیک ناظرین. وی ور ڈسکسنگ اباؤٹ کہ پلیئرز مائنڈ میں کیسے گیم ہارتے ہیں اینڈ کوچنگ سٹاف کا کیا رول ہوتا ہے یہاں پہ کہ وہ پلیئرز کو کیسے باہر بیٹھ کے بیک اپ کریں, ان کو بتائیں کہ یہ کیا چل رہا ہے آپ کے. حسن آئی تھنک وہ ہم جو پہلے بات کرتے فرسٹ اننگس کا ہی وہ جو 566 جب آپ کے اوپر اسکور آیا ہوا ہو تو دین یو نیڈ اے گریٹ اسٹارٹ. اور مطلب کہ ہم نے آئی ریمبر نیوزی لینڈ کے ساتھ پاکستان کا جو یو اے میں میچ تھا, پاکستان اسکورڈ 400 سم تھنگ اور پھر نیوزی لینڈ نے آگے 600 اسکور کیا تھا بیکاز مکلم نے اوپر سے آگے 200 مار دی تھی ایٹ بیٹر دین رن اے بال. تو وہ والی جو چیز تھی دیٹ واز لائکنگ فار پاکستان. اور مطلب کہ ہم باڈی لینگویج کی بات کر سکتے ہیں, ڈفرینٹ چیزوں کی بات کر سکتے ہیں, بٹ مطلب دیٹ از این انٹینجیبل تھنگ جو کہ مطلب یہ وہی بات ہے. ہم بریک میں بات کر رہے تھے اباؤٹ مصباح باڈی لینگویج, بٹ اس کی جب جیت رہے ہوتے ہیں تبھی اس کی باڈی لینگویج از ناٹ دیٹ ڈفرینٹ. بٹ دا تھنگ از کہ پاکستان کا ایز لانگ ایز یور ٹاپ 4 کیپ فیلنگ یو نیڈ سم تھنگ ایکسٹراڈنری لائک لارڈس میں مصباح نے 100 کیا, اسد نے 70 اور 49 کیا اور یاسر نے 10 پر لیا. جو کل پریس کانفرنس کا ایک رویہ تھا, بیہیویئر تھا, جب ہار کے بعد نارملی وہ ان کے چہرہ اترا ہوتا ہے اور وہ کافی سارکاسٹک ہو کے جواب دیتے ہیں. کل ہی واز ویری ہیپی لائک ہی نیو دیٹ دس از کمنگ. دس واز کمنگ فرام ڈے 2. وہی میں بات کر رہا ہوں کہ جب ڈے 2 پہ آپ کے اوپر سے 1-2 وکٹیں گر جاتی ہیں اور مطلب دوسری ٹیم نے 550 لگایا ہو اسکور پہ, تو اس کے بعد سے یو آر لائک کہ اچھا یار. اور وہ جو میں نے پہلے بات کی, اٹ وازنٹ لائک کہ اٹ وازنٹ دا فائنل آف سم تھنگ, اٹ وازنٹ دا فائنل ٹیسٹ, اٹ وازنٹ کہ آپ سروائیو کرے ٹو اسٹے ان دا سیریز. تو وہ جو ڈیسپریشن نہیں دکھائی دی اینڈ دیٹ از سم تھنگ ورینگ, کیونکہ if you are willing to take a loss تو مطلب کہ then going forward that's not good for you. یہ جو آپ کے پاس ہفتہ ہے اس میں you have to make everyone realize جو اس پورے ڈریسنگ روم میں, and that is something جو میکی آرتھر کا ان پرٹیکولر کام ہے کہ every single match in the store is more important than anything else. ہم ابھی یونس پہ بات کریں گے, بٹ اگر ہم ہسٹوریکلی دیکھیں پاکستان میں, ہم نے کل بھی جو بات کی تھی, پاکستان میں اوور کرٹیسزم, ہائپر کرٹیسزم جو ہے مطلب اٹس مور دین اینی کنٹری ان دا کرکٹنگ ورلڈ, مے بی انڈیا کے سم سیکشنز اسائڈ. تو وہی بات ہے کہ جب ایٹ لیسٹ آج سے 10 سال بعد تو اس ٹیم کو بڑے اچھی نظر سے دیکھا جائے گا, لیکن اگلے سال 2 سال میں اگر آپ کی یہ پرفارمنس ہے تو وہی بات ہوگی پھٹوں پہ اسکور کیا, یہ کیا, وہ کیا. مطلب نو ون ول ریمبر کہ اس ٹیم کے بننے سے پہلے 15 سال جو ہے آپ یو لاسٹ مور ہوم سیریز دین یو ون. مطلب آپ ہوم پہ زیادہ ہار رہے تھے, اور اس ٹیم کے بننے سے پہلے آپ 4 سالوں میں کوئی ٹیسٹ سیریز نہیں جیتے تھے. وہ جب کانٹیکسٹ آج سے 10-15 سال بعد آئے گا تب اس میں دیکھا جائے گا. لیکن ابھی یہی ہوگا کہ جی وہ یو اے میں تو جیت گئے, انگلینڈ جا کے نہیں جیتے. دیٹ از سم تھنگ جو ان کو سمجھانی پڑے گی کوچنگ اسٹاف اور ان سب کو کہ یونس کے لیے, مصباح کے لیے, اظہر کے لیے دس از پرابلی دا موسٹ امپورٹنٹ ٹور آف دیئر لائفز, کہ اگر وہ یہاں پہ اسکور کر لیتے ہیں تو سڈنلی مطلب ان کے جو کافی پاسٹ فیلنگز ہیں دیٹ آر کورڈ اپ. مطلب حفیظ کی ہم کل بات کرتے ہیں, اف حفیظ کنورٹ کر لیتا کل, تو وہ جو ہم پچھلے 10 سالوں سے سن رہے ہیں کہ حفیظ صرف فلیٹ وکٹ اور بیٹ بالنگ اٹیکس کا پلیئر ہے, دیٹ وڈ ہیو گون آؤٹ آف دا ونڈو. کہ اگر آپ 4th اننگس میں آگے 100 مار دیتے اگینسٹ ون آف دا 2 or 3 بیسٹ اٹیکس ان دا ورلڈ, تو سڈنلی آپ کو حفیظ کے بارے میں پرسیپشن جو ہے وہ بدلنی پڑتی ہے. بٹ آئی ڈونٹ تھنک کہ پرسیپشن چینج ہوا, بیکاز فرام آل ٹو لارڈس ٹو اولڈ ٹریفرڈ آئی ڈونٹ سی اینی کوئی ڈیمنز ہیں پچ میں جو حفیظ نیگوشیٹ نہیں کر سکتا. آئی تھنک یہ بیسٹ پچ تھی حفیظ کے لیے. وہ ایون آفٹر ڈے 2 اور ڈے 3 ہم یہی بات کرتے کہ ایک نیچرل اسٹیپ باؤنس ہے اس وکٹ پہ, اینڈ دا 2 players who play on the upper پاکستان اور حفیظ اینڈ اسد. جی, اور حفیظ مطلب کہ حفیظ کے لیے شروع میں مسئلہ ہوتا ہے وہ آؤٹ سوئنگ گیند کا, وہ سرفراز کین پلے ویل بیکاز وی ہیو سین ہم پلےنگ ان ورلڈ کپ آسٹریلیا میں. نہیں, سرفراز کا بھی آپ دیکھیں, سرفراز کا جو اسکور تھا ون اگینسٹ ساؤتھ افریقہ دیٹ واز ان نیوزی لینڈ, دیٹ واز ان دا آسٹریلین سارٹ آف اے وکٹ, تو وہ اٹ واز سلائٹلی ڈفرنٹ دیٹ وے. بٹ بات وہی ہے کہ سرفراز پہ ہم خیر وی کین ڈسکس اباؤٹ ہم آل وی وانٹ, بیکاز سرفراز از اے سارٹ آف پلیئر جو کہ ہمیشہ ڈیوائڈ کرے گا اوپینینس, بیکاز ہی پلیز ہز اون. مصباح کی جس طرح کے سے بات ہم کرتے ہیں, مصباح پلیز دا کمپلیٹ ایکسٹریم اپوزٹ آف دا وے سرفراز پلیز, بٹ جب آپ اتنا ایک ایکسٹریم پہ کھیل رہے ہوتے ہیں تو یو ول آلویز ہیو کوشچن مارکس اباؤٹ یو. پھر یہ نہیں ہوگا کہ سرفراز جب چلے گا تو وہ جس طرح اس نے آسٹریلیا کے خلاف 80 بالوں میں 100 ماری تھی ان ٹیسٹ میچ,
وہ چلے گا تو اس طرح چلے گا, وہ نہیں چلے گا تو پھر اٹ ول بی دی اپوزٹ آف دیٹ. This is how the awkward bounce against یہ awkward bounce, اور اس میں وہی بات ہے کہ مصباح, I think this is mostly from the first inning when he scored 52, اور وہ جتنا ہائی اس کے بیٹ پہ بال لگ رہی ہے, and he survived. And that is the lesson that Pakistan has to learn from that. That this was a difficult pitch for their batsmen because of the bounce. اتنی زیادہ movement نہیں تھی off the wicket, but bounce ہے کوئی مطلب کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو مطلب کہ آپ avoid ہی نہیں کر سکتے. مطلب کہ اگر آپ کے اوپر ایک مسئلہ آتا ہے, that does not mean کہ آپ آرام سے بیٹھ جائیں, you let it overwhelm you. آپ کو اس میں کس طرح سروائیو کرنا ہے, دیٹ از دا لیسن مطلب کہ فرام مصباح دیٹ دی ادر بیٹسمین ہیو ٹو لرن. ایون فرام یونس, مطلب یونس کو ہم جتنا مرضی کرٹیسائز کریں اس کے شاٹوں پہ, یونس سے مطلب دکھائی دے رہا ہے کہ اس کو پہلی دفعہ زندگی میں فاسٹ بالنگ کھیل رہا ہے, مطلب اس طرح وہ گورے تو اسی طرح اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. لیکن 4 میں سے 2 اننگز میں ہی گاٹن آؤٹ ٹو موین علی, 4 باقی دونوں دفعہ چلو فاسٹ بالر سے اینڈ ایون دین واز, اور اسپن کو کافی اچھا کھیلتا ہے, اسپن کو کافی اچھا کھیلتا ہے. ایون وانس واز ڈاؤن دا لیگ سائڈ, تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ یونس ایون وین ہی از پلئنگ سو بیڈلی, Yunus is surviving, and that is something that Azhar, Hafiz and Shan in particular have to learn from یہ جو دونوں بابے ہیں. Of course. بالکل. اچھا precisely ٹیل کی بات کریں تو ٹیل we have seen راحت علی being a night watchman which is a laughing stock for many of us. آپ کے سامنے ٹیل کیا ایسی چلتی رہے گی, کوئی اس پہ کام نہیں, اور وقار بھی تھے. I think this was probably the best possible پاکستان کی ٹیل نے پرفارم کیا اس سیریز میں. یاسر نے 30 کیا پچھلے میچ میں, وہاب نے 30 کیا پہلی اننگز میں, عامر نے کل 29 کیا. مطلب کہ بائی پاکستانی اسٹینڈرڈز یہ تو مال غنیمت ہے ہمارے لیے, کیونکہ اگر آپ ریکارڈ دیکھیں پچھلے 5 سالوں میں صرف زمبابوے کی آپ سے بری ٹیل رہی ہے. اور وہ اگین وہ اگر آپ نے وقار کی بات کی, آئی ریمبر ایون واٹمور کا بھی کے زمانے میں بھی یہ ہوتا تھا کہ گھنٹہ ان کو بیٹنگ کراتے تھے. لیکن مسئلہ وہی ہے, دیٹ از ناٹ سم تھنگ, جس طرح فیلڈنگ کی ہم بات کرتے ہیں یہ نیشنل ٹیم لیول پہ آپ نہیں کرتے ہو. دس از سم تھنگ دیٹ ہیپنز ایٹ دا گراس روٹس لیول, دیٹ ہیپنز ایٹ کلب کرکٹ, دیٹ انڈر 19 فرسٹ کلاس میں ہوتا ہے, تب بنتے ہیں. مطلب یاسر شاہ اگر تھوڑا سا بہتر لگتا ہے ٹیل میں بیٹنگ کرتے, وہ اس لیے نہیں لگتا کہ وقار نے یا واٹمور نے یا باسط علی نے سوئی گیس میں اس کو بیٹنگ کرنی سکھائی ہوئی ہے. اٹس بیکاز کہ جب وہ 15 16 17 سال کا تھا تب وہ مطلب کہ ایٹ لیسٹ ایک سرٹن اسٹینڈرڈ کی بیٹنگ کرتا تھا. راحت کی آپ نے بات کی, راحت کا وہی ہے, پاکستان میں اسپیشلائزڈ رولز ہوتے ہیں. تو اگر راحت آئی ڈونٹ تھنک جب تک وہ فرسٹ کلاس کرکٹ میں آئے گا, جتنی دیر وہ کلب کرکٹ وغیرہ میں کھیلا ہوگا, کیا اس نے کبھی زندگی میں 50 کی ہوگی. وہ بات وہی نا, شوق کی بات ہے کہ آپ کی اسپیشلائز والی فیلڈ ہے اس کو آپ زیادہ پریفرنس دیتے ہو, بیٹنگ پہ اتنا نہیں ہے. اچھا ہم بات کریں یاسر کی, یاسر پہ پریسائزلی ایز اے بالر بات کریں تو یاسر وی ہیو سین کہ یاسر جس طرح ایک پرسیپشن کریٹ کیا جا رہا تھا کہ وہ ایک انوینسیبل بالر ہے, بس تباہ کر دے گا اگلی بالنگ کو, اگلی بیٹنگ کو, سب کچھ ختم کر دے گا. لیکن وی ہیو سین کہ کچھ لمیٹیشنز ہیں اس کی بھی. یہ کیوں ہے؟ مشتاق واز دیر ایز ویل ایز اے کوچ, تو کیوں یہ چیز کور اپ نہیں کی ایون سیکنڈ اننگ میں؟ اگین سوال وہی ہے کہ آپ کو کتنے لیگ اسپنرز کا پتہ ہے جو ڈے 1 ڈے 2 پہ مطلب اسپیشلی آؤٹ سائڈ ایشیا جو ہے وہ بار بار سکسیڈ کرتے ہو. ہی سکسیڈیڈ ان لارڈز ڈے 2 پہ, بٹ آئی ریمبر جب پاکستان بیٹنگ بھی کر رہا تھا, آئی تھنک پاکستانی فینس اور انگلش فینس 2 ایسے فینس ہیں جن کی ٹیم جتنا مرضی اچھا پرفارم کرے ان کے دماغ میں یہی ہوتا ہے کہ جو واٹ از دا ورسٹ تھنگ دیٹ کین ہیپن, اس میں برے سے برا کیا ہو سکتا ہے. تو دے ور ریفرنسنگ ایڈلیڈ آئی تھنک 2006-2007 جب انگلینڈ نے 551 for 6 کیا تھا, اینڈ شین وارن نے آئی تھنک 170 رن دیے تھے 1 وکٹ کے لیے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اسٹل لاس دا میچ کیونکہ سیکنڈ اننگ میں وارن اینڈ مگرا ان کے اوپر چڑھ گئے تھے. بٹ وہی بات ہے کہ اگر شین وارن 170 رن دے کے 1 وکٹ لے سکتے, شین وارن کے آئی تھنک ڈیبیو پہ بھی جب وہ انڈیا کے خلاف کھیلا تھا اس نے 200 رن دیے تھے اور 1 وکٹ لی تھی یا کوئی وکٹ نہیں لی تھی. تو لیگ اسپنر کے لیے ڈے 1 ڈے 2 مشکل ہی رہتا ہے. اور مطلب کہ آئی تھنک مصباح اوور یوزڈ ہم پہلے 2 دن, اور مطلب اٹ وازنٹ دا سارٹ آف وکٹ کہ مطلب ڈے 1 ڈے 2 پہ اگر نیچرل باؤنس والی بھی وکٹ ہے تو کئی دفعہ ایشو آ جاتا ہے. تو کوشچن مارکس دیٹ یو ہیو ٹو ریز, مطلب کہ یاسر کے بارے میں انویسٹیبلٹی اور یہ سب کچھ جو بات ہوگی وہ ہوتی رہے گی, کیونکہ اگلے میچ میں ایجباسٹن از سلائٹلی سلوور پچ دین اولڈ ٹریفرڈ اینڈ اوول از دی موسٹ مطلب اسپن فرینڈلی وکٹ ان انگلینڈ. تو اگلے دونوں میچز میں آپ ایکسپیکٹ یہی کریں گے یاسر اگر اس کا کانفیڈنس اگلے ہفتے میں یہ ریز کر سکتے ہیں, اینڈ دیٹ از مطلب ہم دونوں اس پہ بھی ڈسکس کریں گے, بٹ دیٹ از سم تھنگ دیٹ نیڈس ٹو بی ورک آن. اگر وہ اس کو ریز کر سکتے ہیں دین یاسر کین بی ایز افیکٹو اگین. بٹ دا کوشچن مارک, اگر آپ انگلینڈ میں ڈے 1 ڈے 2 پہ وکٹیں نہیں لے سکتے تو آپ کا سوالیہ نشان آپ کے اسپنر پہ نہیں اٹھنا چاہیے. بالکل. اچھا آپ سمجھتے ہو کہ جس طریقے سے اس کو انگلینڈ نے کھیلا ہے, دے لرن ٹو پلے ہم, انہوں نے کافی پریپریشن بھی کی اس کو کھیلنے کے لیے, تو اب اس سے آگے آپ کیا دیکھ رہے ہو یاسر کو؟ آئی تھنک انہوں نے ایک جو چیز کی ہے وہ
ایون ان دبئی UAE شارجہ وغیرہ میں بھی جو کی تھی دیٹ واز کہ دے ور ٹرائنگ ٹو پلے مور ود اسٹریٹر بیٹ. ہم نے جونی بیئرسٹو کو بھی دیکھا پہلی ٹیسٹ میں, دے ور ٹرائنگ ٹو پلے مور ود اسٹریٹر بیٹ. لیکن یاسر کا یہی ہے جیسے ہم نے کل بات کی تھی اور پرسوں بات کی تھی کہ اس کی جو لینتھ اور اس کی جو سٹل چینجز ہے, ہی ڈزنٹ اسپن دا بال دیٹ مچ, مطلب اس کا کنٹرول, اس کی ایکوریسی, اس کی جو ڈرفٹ ہے, دیٹ از سم تھنگ دیٹ ہیلپس ہم, اور دیٹ از گوئنگ ٹو ہیلپ ہم گوئنگ فارورڈ ایز ویل. لیکن جو آپ نے بات کی کہ انگلینڈ کس طرح کھیلی, اس میں کل بھی جو ہم نے بات کی تھی, آئی ہیو ٹو ریز دیٹ پوائنٹ اوور اینڈ اوور اگین. جب میں پاکستان میں میڈیا پہ باتیں سنتا ہوں اباؤٹ لائک سیریز 1-1 ہے, لیکن لگتا ہے ایسے جو کل قیامت آنے والی ہے. مطلب کہ یو ہیو ٹو ریمبر ون تھنگ کہ جن بیٹسمینوں نے یاسر کو مارا ہے, جنہوں نے اس کو کھیلا تھا, وہ دنیا کے 8-9 بہترین بیٹسمینوں میں سے 2 ہیں. دونوں اسپن کو بہت اچھا کھیلتے ہیں. ایلسٹر کوک ہیز مور ٹیسٹ ہنڈریڈز ان ایشیا دین اینی نان ایشین بیٹسمین. یا کالس کا ریکارڈ سنتا تھا ایشیا میں جا کے, انڈیا جا کے, UAE جا کے یار اس نے 263 کیا تھا اگینسٹ پاکستانی اسپن اٹیک. تو مطلب یاسر واز پلئنگ, ذوالفقار بابر واز پلئنگ دیٹ میچ. مطلب اگر UAE جا کے وہ 200 مار سکتے ہیں, انڈیا جا کے اس نے آئی تھنک 200 ماری تھی وین دے ون دیٹ سیریز. اور جو روٹ جو ہے اس کی بھی مطلب اسپن کے اگینسٹ کوئی ویکنیس نہیں ہے. تو اٹس ناٹ لائک کہ آپ جا کے کسی ملے کے 2 منڈوں سے آپ نے مار کھائی ہے, وہ 2 ورلڈ کلاس بیٹسمین ہیں. تو آپ نے اگر پہلا ٹیسٹ ان کو ڈومینیٹ کیا تو سیکنڈ ٹیسٹ یہ بھی ہو سکتا ہے وہ آپ کو ڈومینیٹ کر سکیں. دے آر دیٹ گڈ. سیکنڈ اننگ میں جو کوک نے سیکنڈ اننگ میں تو آئی تھنک یہ جسٹ بس وہ اپنے مزہ لوٹ رہے تھے کہ مطلب پاکستان واز بالنگ ہاف ہارٹیڈلی. اینڈ اف یو ریمبر مصباح نے جو 56 بال 100 ماری تھی, دیٹ واز ان سملر سچویشن کہ سیکنڈ اننگز میں دوسری ٹیم کو آ کے بس آپ اس طرح کھیلو جس طرح آپ نیٹس میں کھیل رہے. اینڈ دیٹ واز دا وے دے ور بالنگ. اور پاکستان کی اسپیڈس بھی کم تھی بٹ کہ مطلب آرام سے وہ. اب یہ والا جو شاٹ ہے کہ اگر تھوڑی سی مطلب ویریبل باؤنس ہے آؤٹ سائڈ دی آف اسٹمپ ہے, کوک جنرلی ڈزنٹ پلے دیٹ. یہ والا شاٹ بھی آؤٹ سائڈ دی آف اسٹمپ, اتنی شارٹ گیند پہ کوک ڈز ناٹ پلے دیٹ شاٹ. بیٹسمین کو ٹیسٹ بھی نہیں کیا ہمارے بالرز نے. وہ ٹیسٹ کیسے یار 400 اسکور پیچھے لگا تو آپ نے کیا ٹیسٹ کرنا ہے جا کے. یہ تو وہی بات ہے کہ آپ ایگزام دے رہے ہو اور آپ کو سارے آنسر ساتھ ملے ہوئے ہیں. یہ ہمارے یہاں بھی چل رہا ہے نا کہ جان نہیں ماری آپ نے, آپ ذہنی طور پہ ہار گئے, آپ فائٹ نہیں کیا. آپ نے بھی بہت کرکٹ دیکھی ہے, میں نے بھی بہت دیکھی ہے, ہم نے پڑھا بھی بہت زیادہ ہے. مجھے آپ پچھلے 25-30 سالوں جتنی ہم نے دیکھی ہے, ایک میچ نکال کے دے دو جس میں اگلی ٹیم کو 400 کی لیڈ لگی ہو اور اس نے اس طرح فائٹ کیا ہو کہ جی وہ ختم ہو گئی ہوگی. بالکل لوگ تو ایکسپیکٹ کرتے ہیں. لیکن اچھا بات آگے چلیں تو اپنے فاسٹ بالر پہ بات کریں تو بالنگ میں آپ کو لگا کہ ایک بالنگ کوچ وقار ٹائپ کا, بیکاز وقار کے ہوتے پاکستان بالرز کافی زیادہ پروگریس, آپ بھی اس چیز کو واٹمور سے لے کے وقار تک وقار چلا گیا, پھر اب دوبارہ آپ دیکھیں کہ بالرز کس طرح کریں. آپ کو لگتا ہے کہ وقار ہوتا ہے یا کوئی اور فاسٹ بالر کوچنگ کوچ ہوتا ہے, کوئی بھی ہوتا ہے اس میں بالنگ کوچ ہوتا تو اٹ کوڈ ہیو بین بیٹر, بیکاز وہ ان کو بتا سکتا ہے, انفارمیشن پرووائڈ کر سکتا ہے, بھائی آپ نے اس پچ پہ ایسے بال کرنی ہے. آئی تھنک ایبسلیوٹلی. ہم نے فرسٹ ٹیسٹ کے بعد بات کی تھی, آئی مینشن کہ وسیم کا کس طرح رول ہوگا امپورٹنٹ, بٹ وسیم از بیسڈ ان لنڈن. آئی اسیومڈ کہ ہی وڈ بی ایٹ اولڈ ٹریفرڈ فار دس. I think he was there around for some time as well. But وہ کافی کرکٹ کھیلے بھی ہیں وہاں پہ ایز اے کاؤنٹی. Of course وہ لینکشائر میں تو 11-12 سال کھیلے, بٹ لائک آئی ایم سیئنگ کہ ایٹ دا گراؤنڈ اٹ سیلف, کہ ہر دن کام کر سکے. اور وہ جو چیز مسنگ تھی دیٹ واز اسپیشلی آفٹر ڈے 1, کہ اگر ڈے 1 کے اینڈ پہ دے ور آئی تھنک 313 for 4, 314 for 4 اس طرح کے, اس وقت آپ پھر بھی ایم کر سکتے کہ ان کو 400-450 تک ریسٹرکٹ کر لیں. ایون اف یو ریسٹرکٹڈ دیم ٹو 450 تو پھر آپ کا بھی وہ کانفیڈنس ہوتا ہے, آپ کے پاس دن میں زیادہ دیر بیٹنگ کرنے کو ملتی. یو وڈ ہیو ہیڈ اے بیٹر پچ ٹو بیٹ آن. آپ جا کے 350 بھی اسکور کر لیتے رادر دین 390 کی لیڈ, یو وڈ ہیو ہیڈ 100 کی لیڈ. اور مطلب زمین آسمان کا فرق ہے. اور یہ چیز بار بار دکھائی دی. کل میں نے بات کی تھی کہ پاکستان میں یہ بات آ رہی ہے کہ جی پاکستان نے بالنگ بہت زیادہ باہر کی, یا پاکستان نے یہ کیا, اور وہ نمبرز اگین وہی بات ہے کہ پرسیپشن اور نمبرز چینج ہوتے ہیں. اور انگلینڈ نے باہر بالنگ کی اور آپ نے جا کے ان کو چیز کیا. دا ڈفرنس واز ایک کہ ان کے بیٹسمینوں نے خاص طور پر روٹ اور کوک نے کس طرح بالز کو لیو کیا, اور آپ کے بیٹسمین نے کس طرح جا کے بال کو چیز کر رہے تھے. اور دوسرا یہ کہ جب وہ جو 313 for 4 کے سے وہ جو بنا ہے ووکس اور اس کی جو پوری ایک پارٹنرشپ لگی تھی ووکس اور روٹ کی, وہ جو آئی تھنک دیٹ واز ویئر پاکستان بیسکلی لاسٹ دا گیم. اس میں جو ایشو آیا اور جو ڈے 1 پہ بھی دکھائی دیا واز ہاؤ شارٹ پاکستان اور بالنگ, کہ پاکستان کی اگر صرف 43% بالز ہیں وہ آؤٹ سائڈ دی آف اسٹمپ اور انگلینڈ کی 88% آؤٹ سائڈ دی آف اسٹمپ ہے, تو اسٹمپس میں ہارڈلی آپ بہت زیادہ اسٹمپس میں بال کرا رہے کمپیئر ٹو اسٹریٹر. لیکن جو اسٹمپس کو لگ رہی تھی آپ نے انگلینڈ سے ڈبل سے, انگلینڈ نے 64 اوور کرائے, آپ نے 150 اوور کرائے, لیکن انگلینڈ کی زیادہ بالیں اسٹمپس پہ لگ رہی تھی. دا پرابلم ود دیٹ از کہ اگر جب آپ نے اسٹریٹ بھی بال کرائی ہے
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اسٹریٹ بال کرا رہے ہیں تو آپ شارٹ گیند کرا رہے ہیں, اور وہ آرام سے روٹ اور کوئک آرام سے وہ کھیل سکتے ہیں آف دیئر ہپس. دیٹ واز دا ایشو کہ جب آپ اسٹریٹر جا رہے تھے یو آر بالنگ ٹو شارٹ, جب آپ وائڈ بھی جا رہے تھے یو آر بالنگ ٹو شارٹ, اینڈ دیٹس ناٹ اے نیو ایشو, دیٹ واز دا پرابلم ان دا فرسٹ ٹیسٹ میچ ایز ویل, کہ جب انگلینڈ میں آپ کھیل رہے ہو تو یو ہیو ٹو ریلائی آن سوئنگ, اور کہ تھوڑی آگے گیند کرو. پرابلم یہ ہوتا ہے کہ آپ آگے گیند کرتے ہیں, آپ کو 10 اوور میں 50 اسکور پڑتا ہے, اینڈ یو سڈنلی لائک نہیں آگے گیند کریں گے مار پڑے گی, اینڈ یو ہیو ٹو ریئلائز کہ یو ہیو ٹو کنٹینیو ٹو بال فل, کیونکہ جب تک آپ آگے گیند نہیں کرائیں گے انگلینڈ میں آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. آپ لینتھ پہ گیند کرائیں گے تھوڑی سی کنٹیننگ پچ ہو جائے, مطلب تھوڑی سی کنٹیننگ بالنگ ہو جاتی ہے, بٹ اگینسٹ روٹ اینڈ کوک یو کانٹ مطلب ڈیل ود اونلی کنٹیننگ بالنگ. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ ایک تھوڑا سا بریک لیں گے اور اس کے بعد احمد ہمیں جوائن کریں گے, اینڈ وی ول ڈسکس اباؤٹ کہ ثقلین مشتاق کل کافی خوش دکھ رہے تھے, ان پہ ڈسکس کر کے انہوں نے کیا کنٹریبیوٹ کیا. Local lad knows that this is a great place to bat. Start. Oh, that was a hit me ball. That really was. Shot. That looks good from Jason Roy down the pitch. Beaten Roy, beaten Chandima. He's just clubbed that. Lovely. Top edge gets lucky. Very samey again with the ball. What a shot that is. There is his 100. And he'll pick up a couple. One from just 74 balls, the fastest One-day international on this ground. And that will be 6 more. Hit hard. Phil will not be able to do anything about that. Best, I'll come back for 2. Roy touches, goes 150 for Jason Roy. Absolute stunner again from Jason Roy. Shows he's got a little bit of greed and a bit of ruthlessness as well. Not just happy with another 100 in the series. He wants to make... جی ویلکم ناظرین اینڈ ویلکم احمد وی ور ڈسکسنگ اباؤٹ آلموسٹ ہم سب کچھ تو بات کر چکے ہیں لیکن ویل ہیو احمد ریئیکشن ایز ویل. احمد ہاؤ واز یور ریئیکشن جب آپ نے دیکھا؟ ایکسپیکٹڈ تھا لیکن آپ کے من میں بھی چل رہا تھا کہ پاکستان ہارے گا, لیکن آپ کیا کیسے دیکھ رہے ہیں اس ڈیفیٹ کو؟ اپنی آنکھوں سے دیکھیں میرے خیال میں کل میں یہی بات کر رہا تھا کہ انگلینڈ میں کافی ساری ٹیمیں جب ٹور کرنے آئی ہیں خاص طور پہ لارڈس پہ تو وہاں ان کو برتری حاصل ہوئی ہے اور اس کے بعد انگلینڈ نے کافی سارے ٹیموں کو رکھ کے ہرایا بھی ہے. مطلب کہ تقریباً 7 جتنی ٹیم آئی ہیں آسٹریلیا, ساؤتھ افریقہ میں یاد ہے, سری لنکا, انڈیا, نیوزی لینڈ وغیرہ, تو انگلینڈ کافی اسٹرانگ مضبوط ٹیم ہے اپنے ہوم میں. اور میرے خیال میں ابھی بھی پاکستان کو میرے ہاتھ میں ہوتا تو پرابلی گو ود دا سیم 11 یا مے بی چینج 1 بالر مے بی. مطلب کہ کیونکہ جو سب سے بڑا مسئلہ مجھے نظر آتا, مطلب 4 دن سے تو ظلم ہو رہا تھا ہمارے اوپر, اب جب تھوڑا سا آرام سے دیکھ سکتے ہیں کہ
پاکستانی بیٹسمین اور بالرز پہ دونوں میں صبر کی بہت زیادہ کمی تھی. کل حسن نے بھی یہ بات کی تھی کہ پہلے ٹیسٹ میں سرفراز وغیرہ اکثر یہ بات کرے جا رہے تھے, کھیل بھی ویسے رہتے ہیں, اور مطلب پچھلے 4-5 سال سے اگر آپ یو اے ای میں اتنا اچھا کھیل رہے ہیں 6 سال سے, تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ آپ کی ٹیم صبر کے ساتھ کھیلتی ہے, آپ کی ٹیم اپوزیشن کو فورس کرتی ہے کہ وہ غلطیاں کریں. اب کل آپ کو اتنی دفعہ, ناٹ کل مگر اس میچ میں اتنی دفعہ نظر آیا تھا کہ خاص طور پہ چلے کک تو ویسے ہی کھیلتا ہے, روٹ کی آپ نے 3 بالیں کرائی, اس نے لیو کی, آپ قریب لاتے رہے, وہ لیو کرتا, چوتھی بال اس کے پیڈز پہ اس نے اس پہ سنگل لے لیا, چوکا مار دیا. کہ مطلب یہ, جبکہ پچھلے میچ نے اتنی تفصیل میں جو دکھایا تھا کہ 23 بالوں تک روٹ کو انہوں نے ٹکا کے رکھا تھا, اگر وہ شاٹ نہیں آفر کر رہا تو آپ بھی اس کو شاٹ نہیں دے رہے ہو. تو یہ مجھے کافی حیرانگی ہوئی تھی, شاید اس لیے کہ بالرز کو اپنے رول نہیں سمجھ آ رہا تھا, شاید آپ کو وہاب جب اس کو ریورس نہیں مل رہی ہوتی ہے, although I don't think reverse was the only issue, اس کی ردم وغیرہ بھی نہیں نظر آ رہی تھی ویسی جیسے پہلے ٹیسٹ میں تھی, مگر تو اس پہ ایک مسئلہ ہوتا ہے. خاص طور پہ یاسر کو اتنا اوور یوز نہیں کر سکتے آپ ہر دفعہ, کیونکہ وہی کل بھی میں نے بات کی تھی کہ جب ایک دفعہ وہ آپ کو مطلب کک اور روٹ بہت زبردست ریڈ نہیں کر رہے تھے اسے, مگر ان کو ضرورت نہیں تھی ریڈ کرنے کی, بال باؤنس بھی اتنا کر رہی تھی اور نہ ہی کوئی ٹرن اتنا شارپ آ رہا تھا. تو زیادہ مایوسی یہ ہوئی کہ پاکستان نے ایک دفعہ پھر ہمارے خوبصورت برطانوی بھائی معین علی کو پھر سے مفت کی وکٹیں دے دی ہیں. تو مطلب یہ عجیب بات ہے کہ آپ کے اسپنر کو وہ تھوڑی سی عقل کے ساتھ کھیل رہے ہو, اور آپ کے پاس جو اسپنر مین آپشن ہے اٹیکنگ کرنے کا, اس پہ آپ لوگ آؤٹ ہو رہے ہو. مگر اگین وہی, ایک میچ جیت چکے ہیں, صرف ایک میچ ہارے, کوئی ایسی بڑی غلطی نہیں تھی کہ یار اس کا تو کوئی حل ہی نہیں ہے. آئی تھنک 11 کے 11 کھلاڑی, یہی 11 کھلاڑی آپ ایج بیسٹل میں لے جائیں, خاص طور پہ اوول پہ لے جائیں, مختلف ٹاس ہو, مختلف موسم ہو, تو یہ ٹیم ابھی بھی اسی ٹیم انگلینڈ کے خلاف میچ جیت سکتی ہے. اچھا, آپ کے آنے سے پہلے ہم حضرت یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ فاسٹ بولنگ کوچ جو وقار کا ایک تھا, ایک کامنگ ایکسپیرینس اس کا تھا, انفلوئنس تھا ٹیم کے اوپر, وہ مس کیا کل, بیکاز آپ نے بات کی کہ پلیئرز اس طرح سنبھل نہیں پا رہے تھے. کامنگ انفلوئنس سے زیادہ میرے خیال میں وسیم اکرم, وقار یونس جیسے کھلاڑیوں کا جو روب ہے, وہ دنیا میں کسی بھی ٹیم ڈریسنگ روم میں چلے جائیں, جو بالرز ہوں گے وہ ان کو ایک مختلف طریقے سے دیکھیں گے. مطلب کہ یہ کہنے کی بات نہیں ہے کہ مشتاق احمد اچھے بالر نہیں تھے یا کامیاب بالر نہیں تھے, مگر جس طریقے سے وسیم وقار نے بالنگ کرائی ہے, چاہے مطلب لوگ مانے ہیں یا اصلی میں کوئی سائنس ہے یا آرٹ ہے, جو بھی ہے, مگر بالرز کے اوپر ان کا اثر آپ کو نظر آتا ہے. بہت دفعہ انہوں نے دنیا میں کسی بھی بالر کو جا کے 5-10 منٹ لگائے اور بالر مختلف قسم کی بھی چیزیں کرا. اگر آپ نے میرے خیال میں سٹوری کی تھی کہ وہ جب وہاب کا انگلینڈ کے خلاف وہ تھا, تو پہلے میچ میں اس کی سپیل پہ وکٹیں نہیں ملی تھیں, دوسرے میچ پہ اس نے ریسٹ تھوڑی سی اپنی بدلی تھی. تو ایسی چھوٹی چیز آپ کو کوئی 2 ہفتے نہیں چاہیے بتانے کے لیے. وہ چیز جو وقار مطلب آئی تھنک وقار اسٹیٹس ہمارے سامنے ہی ہے کہ وقار کے اندر آپ کی بالنگ کتنی زیادہ امپروو ہوئی ہے ہر دفعہ. تو اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ یو لوز اے کوچ لائک دیٹ, آپ کو آپ کے بالرز کو تھوڑا بہت تو نقصان ہوگا. اور یہی وقار بھی یہ کہتا ہے کہ ان کے سر پہ کھڑا ہونا پڑتا ہے, ان کو ڈنڈا لے کے ان کے سر پہ کھڑا ہونا ہے, بیکاز ایوری نیوڈ ان کے لیے نیا دن ہوتا ہے, ان کو نئی ان کو بتانا پڑتا ہے. آئی تھنک یہ چیز مس ہوئی, بیکاز جس طرح کا پچ تھا, پاکستان could have been done far better than this. Absolutely. اور مطلب کہ وہ جو وقار والی بات ہے, the first thing that he would have told them, اور یہ ہم نے بار بار دیکھے, پاکستان کی بات نہیں کر رہا, اگر آپ انڈین فاسٹ بالر, سری لنکن فاسٹ بالر کی بھی بات کریں, جب وہ باہر جاتے ہیں اور ایک باؤنسی پچ دیکھتے ہیں تو ان کے دماغ میں یاد ہے ادھر باؤنسر مارنا ہے, جبکہ باؤنسی پچ پہ آپ کا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ تھوڑی فل گیند کراؤ گے, کیونکہ وہ فل گیند جو ہے وہی گڈ لینتھ والی گیند بنتی ہے. اور دیٹ از سم تھنگ, وہ جو آپ نے وقار کی بات کی, اگر پہلے دن کے بعد دیٹ از سم تھنگ دیٹ ہی وڈ ہیو ٹولڈ دیم سو مینی ٹائمس کہ سیکنڈ ڈے آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی نیچرل لینتھ جو ہے وہ زیادہ فلر ہوتی. بٹ دی ادر تھنگ از, اس میں آئی تھنک وقار کا بھی قصور ہے. آپ نے بھی بات کی کہ وقار کہتے ہیں کہ وہ ہر وقت سر پہ کھڑا ہونا چاہیے, اور وقار خود یا وسیم یہ وہ بالر تھے جو مطلب فریڈم میں, مطلب شروع میں بے شک عمران کے ساتھ وہ رہے تھے, بٹ دے ریچ دیئر پیکس جب وہ اپنے فریڈم سے کھیلے تھے, ان کے کوئی اور ان کو نہیں بتا رہا ہوتا تھا. اور یہ دس از ناٹ سم تھنگ نیو, جو آئی تھنک گیڈن ہیگ نے لکھا تھا جب وہ مکی آرتھر والا پورا ایشو ہوا تھا, کہ وہ جب کوچز مائکرو مینج کرنا شروع کر دیتے ہیں چیزیں, تو پلیئر جو ہے وہ پھر سکون میں آ جاتا ہے کہ مجھے اپنی طرف سے کچھ نہیں سوچنا پڑے گا, میرے لیے سوچے گا کوئی اور. اینڈ وہ والی چیز جو ہے وہ بھی مطلب کہ اگر اس کا جواب پہلے آپ دے چکے ہیں کہ دس از دا موسٹ لیس اسکلڈ
ہارڈ ورکنگ سائڈ ہے لیکن اسکل سائڈ ہے, مطلب ان ایکسپیرینس سائڈ ہے, مطلب کہ نو ون ہیز پلیڈ مور دین 16-17 ٹیسٹ, تو مطلب وہ اس لیے بھی چاہیے تھا, بٹ اسٹل یو نیڈ ٹو گیو دیم ا لٹل بٹ آف لیوے. وقار کا یہ, وقار ان مائی اوپینین مطلب وقار کے ہیڈ کوچنگ کے بارے میں اور اسٹریٹجی اور مطلب کہ اس کی 2015-16 میں جو اس کی سوچ ہے کمپیئر ٹو کہ کیا ہونی چاہیے, اس کے اوپر آپ سوالیہ نشان اٹھا سکتے ہیں. لیکن وقار ایز اے بالنگ کوچ, اسپیشلی ایز اے فاسٹ بالنگ کوچ, آئی تھنک پچھلے 10-12 سالوں میں اس نے جتنا اچیو کیا ہے 2006 میں عمر گل کے ساتھ, 2010 میں عامر اور آصف کے ساتھ, استفا بھی راحت اور ان سب کے ساتھ, تو مطلب دیٹ از انپیرللڈ ان پاکستانی مطلب ماڈرن ہسٹری. اور ہر بالر جو آپ کا پچھلے 10-12 سالوں میں بنا ہے اس کا اس کے پرفارمنس میں کافی ہاتھ وقار کا بھی رہا ہے. بٹ ایون دین ایٹ سم پوائنٹ یو ہیو ٹو ریئلائز کہ جی آپ کو اپنے لیے بھی سوچنا پڑے گا, کوئی اور آپ کے لیے ہمیشہ نہیں سوچ رہا ہوتا. اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ آپ کو اسکلز روزانہ کوئی سکھائے گا نہیں کہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, آپ کو انفارمیشن پرووائڈ, اور انفارمیشن از آلویز دیر. آپ کو پتہ ہے یہاں پہ کیسے بول کرنا, آپ کو پچ پتہ ہوتا ہے. جیسے سکلین کا میں دوبارہ کویشچن ریز کروں گا کہ انگلینڈ نے سکلین کو 2 مہینے پہلے ہی بولا کہ تم اولڈ ٹریفرڈ سے پہلے میں جوائن کرو گے, تو آئی ڈونٹ نو کہ اس نے کنٹریبیوٹ کہاں پہ کیا ہے, اور اس پہ آپ احمد آپ کیا بولیں گے کہ سکلین کا کافی لوگ کہہ رہے ہیں کہ چلا گیا وہاں پہ, یہ کر دیا وہ کر دیا. آئی مین آپ سری لنکا کا بھی دیکھ رہے ہوں گے, آپ اگر کافی لوگ کی سننے لگے, لوگ حسن چیمہ کو اتنی چیزیں کہہ رہے ہیں کہتے تو خیر مجھے بھی تو لوگوں کا کام ہے کہنا. آئی مین اگر کوئی آپ کو واضح فرق دکھائی دیا ہو اسپن بالنگ میں کہ تو اس پہ 2 چیزیں ہیں کہ یاسر کو بہت اچھا کھیلا انگلینڈ نے جی, اور کیا کہتے ہیں موئن نے وکٹیں لی. اب ان دونوں میں کیا سکلین مشتاق کا ہاتھ تھا؟ اب جیسے پہلی بات ہے کہ بڑے تھوڑے عرصے پہلے انہوں نے ٹیم کو جوائن کیا ہے, مگر اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ یاسر کے ساتھ ایک بڑا بیچارہ مطلب آئی مین وہ ریکارڈ توڑنے کے قریب ہے ابھی بھی, جارج لومن کا کوئی 100 سال پرانا ریکارڈ ہے, مگر ابھی بھی وہ ہوتا ہے کہ لوگ کہ یہ توقع ہے کہ کل یا پرسوں پتہ چل جائے گا کہ یہ فراڈ ہے نا. تو اس کے ساتھ کہ ابھی سب کہہ رہے ہیں کہ اب یاسر کو سب نے انگلینڈ نے دیکھ لیا کیسے کھیلنا ہے. اگر آپ یاد رکھیں, آئی تھنک یہ کل ہماری بات ہو رہی تھی کہ 2 دفعہ یاسر نے ایسے ٹیسٹ میچز کھیلے جس پہ اپوزیشن نے بہت بڑا ٹوٹل کیا ہے, اور یہ ایک دفعہ انگلینڈ نے کیا تھا, ایک دفعہ نیوزی لینڈ نے کیا تھا. تو وہ مطلب صرف 14-15 ٹیسٹ میں ایسی 2 دفعہ دھلائی ہوتی ہے, جو وہ فل ہیوز کی انتقال کے بعد جو تھا. ایک یہ کسی اور نے کل سٹارٹ شیئر کیا تھا کہ انیل کومبلے 2004-05 میں پاکستان کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میں 10 وکٹیں لیں, تیسرے آلموسٹ سملر فگرز تھی یاسر کی, تیسرے ٹیسٹ میں اس کو 1 وکٹ 250-300 رن پہ ملی. تو اگین مطلب کہ یہ کوئی ایسی فراڈ ہے نہیں, تو اس سے مطلب کہ یہ نہیں ہوتا. اگر بولر آپ ایک لیگ اسپنر کو پہلے دن پہ بالنگ کرانے کی کوشش کریں, اور کل یہ حسن اور میں کرکویز سے سٹیٹس دیکھ رہے تھے, تو ایکچولی یاسر کی ایوریج لینتھ جو اولڈ ٹریفرڈ میں تھی وہ لارڈ سے زیادہ فل تھی, مگر وہ ایوریج اس لیے یوں بن رہی تھی کیونکہ وہ زیادہ فل ٹاس کرا رہا تھا, ہاف والی کرا رہا تھا سوری. تو وہ جب شارٹ کرانے کی کوشش کرتا تھا بال زیادہ باؤنس کرتی تھی, تو آگے جب لے جانے کی کوشش کرتا اس کو اپنی لینتھ نہیں مل رہی تھی. اب آپ پہلے دن پہ لائے ہو 15ویں اوور پہ یا کچھ, آؤٹ فیلڈ پہ مدد نہیں مل رہی, پچ سے مدد نہیں مل رہی. تو اور وہی کل بھی میں نے بات کی تھی کہ جس طریقے سے روٹ اور کوک اسے کھیل رہے تھے, ان کو مطلب وہ پچ پہ بھروسہ کر کے اسے کھیل سکتے تھے. تو اس سب کے بعد آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یاسر شاہ کو ہیز بین فاؤنڈ آؤٹ اور اینی تھنگ. آئی تھنک تیسرے ٹیسٹ میں اگر آپ ٹاس جیتے ہیں یا چوتھے ٹیسٹ میں جو بھی ہوتا ہے اس کے بعد آپ اسے جج کر سکتے ہیں. مور امپورٹنٹلی وہی حسن نے بات کی کہ پیسرز کا تو بہت مطلب ہم نے ہمیشہ سے دیکھتے آ رہے ہیں, وسیم وقار تک نے بات کی کہ 1-2 ٹور لگتے ہیں آپ کو سمجھ آنے کے جب باؤنس زیادہ ہوتی ہے پچ پہ کیسے بال کرائیں. اسپنر کے لیے بھی بہت زیادہ فرق پڑتا ہے, خاص کر کیونکہ اب DRS کی وجہ سے LBW اور اتنا اہم اسپنر کی ڈسمسل کا وہ حصہ ہے, تو اس پہ اگر باؤنس کو وہ کچھ نہیں کر پا رہے, اگر ٹرن نہیں کر پا رہا, تو اس پہ زیادہ ہم اس پہ فوکس نہیں کر سکتے. یہ بات تو کہنے کا مطلب یہ تھا سکلین پہ جو آپ نے سوال پوچھا تھا کہ اگر سکلین مشتاق نے کہا کہ چلے یار پیچ اتنی بری نہیں ہے, تو وہ آپ کو آگے بالنگ ہی سکھائے گا, اس میسج کہ وہ آپ کو بتائے گا کہ اسپن کو کھیلنا بھی کیسا, بیکاز اسپنر کین ریڈ. وہی کہہ رہا ہوں, اگر کتنا سکھا سکتے ہیں, مطلب سکلین مشتاق نو ڈاؤٹ ایکسلنٹ ایسٹ, کافی دفعہ وہ دنیا میں جا کے اپنے آپ کو پروو کر چکے ہیں. مگر سب سے اہم بات یہ, مطلب دیکھیں ایلیٹ سپورٹس پہ بہت کم ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ کا
5-10 سال سے ایک فلوت اور ایک بندے نے آ کے ایک دن بتایا اور آپ نے بدل دیا. زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ غلطیاں کرنے لگتے ہیں, چھوٹی چھوٹی غلطیاں آپ کو کوئی بتاتا ہے کہ یہ غلطی کرنا آپ بند کر دیں, یا پھر کہ آپ کی کانسنٹریشن میں کوئی ہوتی ہے کہ آپ کہ ریلیز شاٹ جلدی ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں, سنگلز نہیں لے رہے ہوتے. تو مطلب اگین اسپن کھیلنا صرف یہ نہیں ہے کہ ٹیکنیک کیا ہونی چاہیے, شاید سکلین نے ان کو سمجھایا کہ یار آپ اگر اسٹرائک روٹیٹ کرتے رہیں تو زیادہ فرق پڑے گا, سم تھنگ سمپل لائک دیٹ. بٹ ایسا نہیں کہ جو یہاں بغاوت کے نعرے اٹھ رہے ہیں اس کی کوئی لاجیکل سینس نہیں بن سکتی, جبکہ مطلب میں نے بھی ٹویٹ کی تھی ایسی, مگر غصہ سے تو اٹھا ہوا ہے مرلی دھرن کے اوپر. ہاں, بٹ آئی تھنک دیٹ شوز مور اباؤٹ دوز کنٹریز اینڈ دیئر پاپولیشنز اینڈ اینی تھنگ ایلس. کیونکہ اگر آسٹریلین کوئی کوچ کہیں آگے کام کر رہا ہے, اگر باب وولمر پاکستان کے ساتھ ہے اور اگر گریگ چیپل انڈیا کے ساتھ ہے, جان رائٹ انڈیا کے ساتھ ہے, نیوزی لینڈ والا, تو دے ڈونٹ سی اٹ دیٹ وے. ہم نے اسپورٹس کو, کرکٹ کو نیشنلزم کے ساتھ اتنا زیادہ انٹوائن کیا, اتنا زیادہ اس کو مطلب قوم کے ساتھ بنایا ہوا ہے کہ وہ اگر کوئی بندہ دوسری ٹیم کی طرف چلا جاتا ہے وہ ہم بغاوت, میر جعفر, میر صادق والی باتیں شروع کر دیتے ہیں. مطلب کہ آپ جو مرلی والی بات ہے کہ مرلی گوز ٹو مطلب کہ کوچ کرے آسٹریلیا کو, سری لنکا کو اگر اتنا اس کو پسند ہے تو سری لنکا رکھ لے. انسٹیٹ کیا ہو رہا ہے, ادھر کے جو ممبر آف پارلیمنٹ ہے وہ آگے مرلی کی کوشچن مارکس اٹھا رہے ہیں. اور اس پہ آئی تھنک سنگاکارا نے بڑی اچھی ٹویٹس کی, اور ایک دو اور سری لنکن جرنلسٹ ہیں, ان میں سے ایک نے بڑی اچھی بات کی تھی. وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو سارے سوالیہ نشان اٹھا رہے ہیں مرلی پہ, ان میں سے کس نے مرلی سے زیادہ کام کیا اس ملک کے لیے؟ بالکل بالکل. یہ میرے خیال میں سری لنکا کا بورڈ, مطلب سری لنکا بائی دا وے آئی مین آپ سب لوگ وہاں جا چکے, ون آف دا گریٹسٹ کنٹریز ان دا ورلڈ, ان کا کرکٹ بورڈ جو ہے وہ ہمارے سے بھی گیا گزرا ہے. بالکل, وہ لوگ کمپیریزن کرتے ہیں کہ پاکستان از فار بیٹر دین سری لنکا. مطلب سری لنکا میں بھی ایک اتنی اچھی جنریشن ہے, اتنا اچھا کھیلا وغیرہ, اکثر لگتا تھا کہ وہ بورڈ کی حرکتوں کے باوجود اتنا پرفارم کر رہے تھے. اور سنگاکارا اور جائے وردینے نے تو بہت دفعہ, خاص طور پہ سنگاکارا کو میرے خیال میں ان کو سیاست کا شوق بھی ہے, انہوں نے کافی جو ہے وہ بولا ہر دفعہ. اور کل رات بھی جو حسن بتا رہا ہے کہ اس کی ٹویٹ یہی تھی کہ یار آپ نے, اگر مرلی دھرن نے اتنا کچھ کیا ہے, وہ ہر دفعہ فری آف کاسٹ ہیلپ آفر کرتا ہے اور آپ کبھی ہائر نہیں کرتے. یہی سوال پاکستان میں بھی کافی فارمر پلیئرز کے ساتھ جب وہ کہیں اور کوچنگ کرنے جاتے ہیں تو یہ اٹھتے ہیں. تو وہ بالکل صحیح فرمایا تھا حسن نے کہ کیونکہ ہمارے یہاں جیسی کرکٹ کی ڈیولپمنٹ ہوئی تھی, خاص طور پہ پاکستان اور انڈیا اور سری لنکا میں, تو وہ اسی کی جتنی کرکٹ میں یا کھیل میں کامیابی مل رہی تھی اس سے آپ کو دنیا میں تھوڑی بہت شہرت ملتی تھی. آئی تھنک سونامی کے بعد جو گول اسٹیڈیم ہے جو بالکل اس کی حالت خراب ہو گئی تھی, آئی تھنک شین وارن اور مرلی دھرن نے مل کے اس کو ریوائیو کروایا تھا. they had a match biggest contribution اگر آپ دیکھو آسٹریلیا میں فار بیسکلی اس کی چیریٹی کے لیے. جی, وہ دیٹ ریلی اسٹوپڈ سیریز جو ہوئی تھی آسٹریلیا ورسز ورلڈ 11 سونامی, دس واز انادر ون. ایک میچ ہوا تھا اگین آسٹریلیا ورسز ورلڈ 11 نہیں تھا, بٹ اینڈ کنٹریبیوشن کی بات کریں تو کنٹریبیوٹ تو مرلی دھرن نہیں. اور وہ صرف ون آف نہیں ہے, مرلی دھرن کا کافی پرانا ریکارڈ ہے, کیونکہ وہ آیا بھی میرے خیال میں کینڈی سے یا کدھر سے, بیسکلی کہ وہ تامل تھا, اس نے کافی کام کیا ہے سوشل لیول پہ, پولیٹیکل لیول پہ. پوائنٹ اس کے سوشل لیول پہ کام کیا, کرکٹ میں بھی اس نے کافی کنٹریبیوٹ کیا. سمبل فار بیسکلی مطلب کہ کیونکہ آپ کنسیڈر کریں ارلی 80s سے سنہالا ٹامل وہ وار جو چل رہی تھی, ہی بیکیم اے سمبل فار, کیونکہ ٹاملز کو اس طرح کر دیا جاتا تھا کہ یہ وہی غدار ہے, یہ ہے. ہی بیکیم دا گریٹسٹ اسپورٹسمین دس کنٹری ہیز ایور دیٹ کنٹری ایور ہیڈ, اور وہ ایک ٹامل تھا. تو وہ بھی مطلب کہ جو کنیکشنز جو ڈرا ہوئے ہیں دیٹ ہی ہیلپ دیم آؤٹ ایز ویل. اور مطلب بات وہیں پہ آتی ہے کہ جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی آج کی, کہ مطلب ہر چیز کو ہم ہوا بنا لیتے ہیں, ہر چیز کو مطلب آؤٹریج پہ جب ہم آتے ہیں, جب اپریسیشن پہ آتے ہیں تب بھی ہم آسمانوں کو چھوتے ہیں, اور جب آؤٹریج پہ آتے ہیں تب بھی شاہین بنا لیتے ہیں ہم لوگ, شاہین بنا لیتے ہیں. اور جب جیتے ہیں اور جب ہاریں تو ایسی چیزیں کہتے ہیں جو آپ کبھی ٹی وی پہ کہہ نہیں سکتے ہیں. رحمت, یہ چیزیں ڈسکریج نہیں کرتی ہیں ویسے, کوئکلی ہم ریپ اپ کریں اس کو, کہ ایک دم آپ نے لارڈس پہ اوپر شاہین بنا کے جانور سے کر دیا. ایکچولی میرا اس پہ تھوڑا سا اختلاف ہے کہ لارڈس کا جو ٹیسٹ میچ تھا نا, اس پہ جو بھی ٹیم کی اور ملک کی جو ریاکشنز تھیں, وہ آپ صرف اس ٹور میں کہ بڑی جلدی کر دیا, وہ 6 سال سے ایک انتظار تھا, اسی جگہ جا کے واپس ٹیسٹ میچ ہو رہا تھا. مطلب وہی ہم پہلے بھی بات کرتے تھے کہ اگر آپ مووی بھی لکھتے اور یہ اسکرپٹ ہوتی تو لوگ کہتے ہیں کہ یار یقین نہیں آ رہا. تو آئی تھنک پاکستان نے جو بھی وہاں کیا وہ کیا. ہاں, آگے چلتے ہوئے خاص طور پہ اس میچ کے بعد زیادہ مایوسی کی ضرورت نہیں ہے, انشاءاللہ یہ ٹیم اچھا کھیلے. ٹھیک حسن, تھینک یو ویری مچ. ول کنٹینیو دس سیشن. جسٹ کہ ایون اف یو لوز 3-1 یہ سیریز آپ ہارتے بھی ہیں, دیٹ از اسٹل اے پازیٹیو فار یو, بیکاز 6 سال پہلے
آپ آدھے سے زیادہ جو دنیا کا پریس تھا وہ کہہ رہا تھا آپ کو ٹیسٹ کرکٹ ہی نہیں کھیلنا چاہیے, آپ کو بین کر دینا چاہیے. اور اس کے بعد سے آپ یہاں پہ آئیں کہ جی آپ کو سارا پریس باکس لکھ رہا ہے, سارے اخبار جو ان کے رائٹ ونگ اخبار بھی ہیں وہ بھی لکھ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے مطلب نیوٹرلز فیوریٹ ہوگی. یہی 6 سال کی پروگرس جو ہے دیٹ الون از اے وکٹری انف. ٹھیک, تھینک یو ویری مچ ریحان اینڈ احمر. جی دیکھیں ہم نے ریحان میرا چھایا ہوا ہے. اینی وے تھینکس ویری مچ فار نہیں بتاتے برو. اچھا تھینک یو ویری مچ احمر اینڈ حسن. جی ہم نے ڈسکس کیا پاکستان کی 330 رنز کی جو ڈیفیٹ تھی. ہمیں یہیں پہ مایوس نہیں ہونا, آگے چلنا ہے, آگے 2 ٹیسٹ میچ مزید باقی ہیں. آپٹمسٹک رہنا ہے, پیشنس شو کرنا ہے, اور فی الحال دعا میں یاد رکھیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.